तमाम किस्म की तारीफ़ व किब्रियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक व मुदब्बिर है। वस्सलातु वस्सलाम हो आखिरी नबी मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, शफ़ाअतुल उज़्मा, बड़ी शफ़ाअत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे क़यामत के दिन, जिसकी वजह से हिसाब व किताब इंसान का शुरू हो जाएगा। क़यामत के दिन हिसाब व किताब अलग अलग तरीक़े से होगा, उसी के बारे में आज इंशाअल्लाह हम कुछ ज़िक्र करेंगे। और वो भी ख़ास कर हम ज़िक्र करेंगे हिसाब व किताब आमाल में। यानी दो हुकूक़ हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एक है अल्लाह ताला के हुकूक़, हुकूक़ुल्लाह, और दूसरा है हुकूक़ुल इबाद, बंदों के हुकूक़। तो दोनों का फ़ैसला भी होगा। तो पहले हम आमाल का हिसाब किताब के बारे में आज ज़िक्र करेंगे, उसके बाद बंदों के हुकूक़ के बारे में इंशाअल्लाह अल्लाह ने हयात दी तो हम दूसरे खुतबे में वग़ैरह हम ज़िक्र करेंगे। तो आमाल बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। इल्म और अमल, इन दोनों चीज़ों के लिए इंसान बनाया गया है कि सही इल्म हासिल करे, फ़ायदेमंद इल्म हासिल करे और उसके बाद अमल सालेह करे, नेक आमाल करे। तो कौन सा अमल सबसे पहला हिसाब किताब किया जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा? और ये बहुत मशहूर हदीस है कि सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में पूछी जाएगी वो है अस्सलाह, वो है नमाज। और अगर नमाज ठीक रहेगी बंदे की तो फिर बाकी के सारे आमाल भी ठीक रहेंगे। अगर नमाज जो है ख़राब मिलेगी, कम मिलेगी, तो बाकी के आमाल भी बर्बाद व हलाक हो जाएंगे। अक्सर इंसान 15 साल में मसलन बालिग बन जाए, अगर वो 70 साल तक जीता है आम तौर पर, तो 55 साल के नमाज उसको उसकी पूछ होगी। अगर 365 से मिला देंगे तो 20,000 आते हैं, उसको 5 नमाज़ों के साथ तो 1 लाख नमाज़ों की उसकी पूछ हो सकती है। 1 लाख नमाज अगर वो 55 साल बुलूगत के बाद अगर अदा नहीं करता तो उसकी पूछ हो सकती है। तो इंसान को ये देखना चाहिए। और हम में से सब में से तक़सीर होती है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दी यौमल क़ियामा मिन अमलिही, के बंदे को सबसे पहला हिसाब क्या होगा? सलातुहु, उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजह, अगर नमाज ठीक मिली तो वो कामयाब हो जाएगा, नजाह पा लेगा। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, अगर उसमें फसाद पाएगा, कमी पेशी पाई गई, तो वो बर्बाद होने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत देखिए, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तक़सीर होगी, कि कमी पेशी तो इंसान की होगी। अल्लाह ताला फिर अपनी रहमत से पूछेगा कि देखता है कि बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी है। फ़निंतक़स मिन फ़रीदतिही शैउन क़ाल अर्रब्बु अज़्ज़ व जल, और रब अल्लाह ताला फरमाता है, उन्ज़ुरू हल लिअब्दी मिन ततव्वु, कोई ततव्वु आमाल है। ततव्वु कहते हैं नफिल आमाल उसने कुछ किए हैं, सुन्नतें जो हम अदा करते हैं, नवाफिल जो हम अदा करते हैं। अल्लाह कहेगा उन्ज़ुरू हल लिअब्दी मिन ततव्वु फ़युकम्मल बिहा, और उसको फ़रीज़े की तरह ही सवाब दो, फ़रीज़ों में जोड़ दो, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उसको पूरा कर दो। थुम्मा यकूनु साइरु अमलिही अला ज़ालिक, और सारे अमलों में अल्लाह ताला इस तरह से करेगा कि फ़र्ज़ रोज़े देखेगा कि कमी पेशी हो रही है तो नवाफिल भी जो है अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा कर देगा, उसमें ऐड कर देगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। इसीलिए इंसान को कभी भी सुनन व नवाफिल फ़राइज़ के अलावा हमेशा कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करे, क्योंकि फ़राइज़ ही पूरे नहीं हो रहे हैं सही तरह से, तो फिर उसको पूरा करने के लिए नवाफिल काम आ जाएंगे। और एक हदीस में अबू दाऊद के अल्फाज हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु अन्नासु बिही यौमल क़ियामा मिन अमालिहिम अस्सलाह, कि लोगों का हिसाब किताब जो आमाल में होगा वो क्या होगा? सबसे पहली चीज़ वो है अस्सलाह। और बेशक अल्लाह ताला पूछेगा, उन्ज़ुरू फ़ी सलाति अब्दी अतम्महा अम नक़सहा, अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे के नमाज पूरे हुए या उसमें कोई नक्स है, कोई कमी पेशी है।
تو فرشتے کہیں گے، اگر کمپلیٹ ہے، تام ہے، تو فرشتے کہیں گے تام، وَإِنْ كَانَ انتقص مِنْهَا شَيْئًا، پھر اللہ تعالیٰ بولے گا کہ نفل عبادتوں کو دیکھو کہ میرے بندے کے پاس کوئی نفل عبادتیں بھی ہوں گے، انظروا هل لعبدی من تطوع، اور اگر نوافل ہے تو اس کو جوڑ دیا جائے گا۔ تو حساب و کتاب کا پہلا مرحلہ صلاۃ سے ہی شروع ہوا، یعنی کون سے اعمال انسان کے پوچھے جائیں گے، اس کے بعد دیگر اعمال بھی پوچھے جائیں گے۔ اب یہاں سوال آتا ہے، کیا حساب کتاب مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ کفار مشرکین کے لیے مشکل حساب ہوگا، بہت زیادہ مشکل حساب ہوگا۔ جو انسان شرک پر مرتا ہے، نفاق پر مرتا ہے، کفر پر مرتا ہے، اس کا حساب کتاب بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اس کے زبان کو بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے اور اس کے سارے اعضاء بات کریں گے۔ لیکن مومنوں میں بہت ساری فضیلتوں والے چیزیں ہیں، جیسے بعض لوگ جائیں گے بغیر حساب کے، وہ 70,000 لوگ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو ہے جھاڑ پھونک وغیرہ سے بچتے ہیں، جو سچا توکل اللہ پر کرتے ہیں، وہ 70,000 صفوہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں سے بنائے، اللہ پر سچا توکل کرنے والا بنائے۔ سچا توکل کرنے والا ایسا شخص ہے چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا راستہ صحیح کرنے والا ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ ہمارے پاس جانے انجانے میں کئی بدعقیدگی آ جاتی ہے، چپل الٹی ہے تو کچھ ہو جائے گا، چڑیا کچھ بولتی ہے کچھ ہو جائے گا، یا بعض عقیدتیں ہوتی ہے، انسان ہنس رہا ہے تو کہتے ہیں لوگ آپ زیادہ ہنس رہے ہیں تو بعد میں رونا پڑے گا۔ ایسے ایسے عقائد ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایسا کریں گے تو آپ کوئی چیز کو سبب بنا رہے ہیں جو چیز سبب نہیں ہے، یعنی شریعت ہی بتائے گی یہ چیز سبب ہے کچھ ہونے کے لیے، شریعت کے علاوہ کوئی چیز سبب ہی نہیں ہے۔ بعض وقت خراب چل رہا ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انا الدہر، اللہ ہی وقت ہے جو بدلتا ہے، وقت کسی کا خراب نہیں ہوتا، وقت کسی کا اچھا نہیں ہوتا، بس اللہ راضی ہے تو سارا وقت جو ہے اچھا ہے، اللہ ناراض ہے تو سارا وقت برباد ہے انسان کا، دنیا میں آنے بھی اس کا برباد ہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ کی رضامندی کہے، باتوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں میرا وقت خراب چل رہا ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، اس طرح سے یہ بھی کہنا جو ہے ایسی چیز کی نسبت دینا ہے، وقت کو آپ الہ کی طرح بنا دیں کہ اس کے پاس بھی طاقت ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ تو انسان چاہیے تو پہلا تو ایسے بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، لیکن مومنوں کا حساب اللہ نے کیا کہا کہ حساب بہت آسان ہوگا، بہت آسان، حسابا یسیرا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بہت ہی آسان حساب ہوگا۔ تو کیسے حساب ہوگا آسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں اور سوال کرنے لگی، قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک الیس یقول اللہ عز وجل، اور وہ دلیل بھی پیش کرتی ہیں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کہ بھی جس کے بھی دائیں ہاتھ میں جو ہے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اس کا حساب آسان ہوگا؟ پھر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حساب کتاب نہیں ہے، باریک حساب نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک العرض، وہ خالی عرض ہے، عرض کہتے ہیں بس بتانا، ڈسپلے کرنا، کوئی چیز کو اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس بتائے گا، جیسے آگے ہم اس حدیث کو ذکر کریں گے، اللہ بتائے گا یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں عرض۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں مومنوں کا حساب جس کا نام ہے العرض، بس بتایا جائے گا پکا باریک سے باریک، کیونکہ ہم جانتے ہیں جس کا بھی باریک سے باریک حساب ہوگا سب پکڑے جائیں گے، کس کا بھی حساب پورا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بس دکھائے گا یعرضون ومن نوقش الحساب حلق، جس کے ساتھ مناقشہ ہوگا، مناقشہ کہتے ہیں پوچھ تاچھ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرنے بیٹھ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے بھی پوچھ تاچھ کرے گا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں حساب دو قسم سے، ایک ہے عرض
اور دوسرا ہے حساب، جو اصلی حساب ہوگا اس کو کہتے ہیں مناقشہ۔ تو عرض اور مناقشہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ عرض مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا، گناہ کیوں دکھائے گا، یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا، کیوں؟ اللہ رحمت دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جنت میں اپنے اعمال سے نہیں داخل ہو سکتا، انسان صرف اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنے اعمال کی۔ لیکن اعمال ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال قیمت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اعمال سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو اعمال ہی نہیں کر، نہیں، اعمال کی وجہ سے آپ رحمت کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کس وجہ سے کرے گا، اعمال سے ہی کرے گا۔ یعنی اعمال قیمت نہیں ہے کہ یہ اعمال کی وجہ سے جنت مل رہی، لیکن اعمال کی وجہ سے آپ رحمت کے لائق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بما کنتم تعملون، کئی جگہ اللہ نے کہا جو بھی آپ عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو رحم کے لائق، کیونکہ اللہ تعالیٰ چہرے نہیں دیکھے گا، اللہ جسم نہیں دیکھے گا کہ چہرہ اچھا ہے چلو جنت میں، ویسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال، سب کے دلوں کو، سب کے اخلاص کو دیکھے گا۔ الی قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھنے والا ہے کہ انسان کے عقیدہ کیا ہے، انسان کا اخلاص کتنا ہے، انسان سنت کے اوپر کتنا چاہے، اس کے حساب سے رحمت کے انسان لائق بنتا ہے۔ تو اب ہم ذکر کریں گے اللہ جو پوچھ تاچھ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کے مثالیں دی ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ پوچھ تاچھ اللہ کیسے کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں مناقشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ، ہم آپ میں سے کوئی نہیں ہے سوائے وہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، کسی کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ بندے سے خود پوچھے گا۔ فینظر ایمن منہ، اس کے دائیں جانب دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا اس کے سارے اعمال نظر آئیں گے، اور پھر سامنے دیکھے گا تو وہ صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، آگ سے بچو، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ ایک کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اگر انسان صدقہ کر سکتا ہے تو اس سے بھی جو ہے آگ سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں دے سکتا ہے ولو بکلمۃ طیبہ، اچھی بات کرے، لوگوں کو حوصلہ افزائی دے، لوگوں سے جو ہے تسلی دے، اچھی بات کرے، ولو بکلمۃ طیبہ، اچھے الفاظ سے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو یہ مناقشہ کیا ہوگا، ایک لمبی حدیث ہے جو ہم ذکر کریں گے۔ وہ لمبی حدیث جو ہم مشہور حدیث ہے کہ 3 لوگ جس سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ شفیع الاصبحی کہتے ہیں کہ میں آیا اور دیکھا کہ ایک آدمی حلقے میں بیٹھا ہوا تھا اور درس دے رہا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے جب درس ہو گیا تو انہوں نے قریب جا کر ان سے پوچھا کہ میں آپ سے جو آپ نے بات کی ہے بہت ہی اچھی بات کی، لیکن میں آپ سے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے اچھا یاد کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ درس میں پوچھنا تھا، انہوں نے کہا بالکل میں آپ کو حدیث بتاؤں گا، اور اس حدیث کو بتاؤں گا جو مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی گھر میں بتایا، یہی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بتایا۔ لیکن وہ کہنے لگے، بے ہوش پڑ گئے، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد وہی کہنے لگے کہ بھئی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ حدیث بتاؤں گا، پھر دوسری بار بے ہوش ہو گئے، پھر تیسری بار بے ہوش ہو گئے، اور چوتھی بار بے ہوش ہو گئے، یعنی حدیث سنانے میں 4 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اٹھ کر اپنے آپ کو جو ہے بازو والے کے ساتھ جو ساتھ تھے ان کو پکڑ کر کہے کہ اب میں سناؤں گا، کیونکہ مجھے بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں میں نازل ہوگا، بندوں میں فیصلہ کرنے کے لیے، اور ہر امت جاثیہ گھٹنوں کے بل رہے گی، تو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائے گا، جو کہ مشہور حدیث ہے۔ وہ ہے ایک پہلا جو قرآن کو یاد کیا، عمل کیا، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوگا، تیسرا جس کو اللہ نے بہت مال دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بلائے گا قارئ کو۔ قارئ یاد رکھیے سلف کے الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں جس کو بھی قاری کہا جاتا، آج کی طرح نہیں،
قارئ یعنی عالم، عالم ہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں نہیں تھا کہ انسان صرف الفاظ یاد کرے اور اس کا معنی کیا ہے اس کو نہیں پتا، ایسا نہیں ہوتا تھا، جس کو الفاظ بھی یاد ہوتے تھے اس کو معانی بھی یاد ہوتے تھے، معانی بھی سمجھتا تھا۔ تو قارئ کا لفظ یعنی عالم، عالم اور قارئ کو بلایا جاتا تھا۔ اور اللہ نے پوچھا کہ میں نے آپ کو علم دیا، تجھے علم دیا جو میں نے رسولوں کو علم دیا، الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، رسولوں کو جو علم دیا تو کیا عمل کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تہجد گزاری کری، میں نے نمازیں ادا کی، لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ ریاکار تھا۔ تو فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، کذبت۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بل اردت ان یقالوا ان فلانا قارئ، کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ لوگ بولیں کہ بھئی قارئ ہے، یہ عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے، لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اس نے کام کیا۔ اور دوسرے مال کو بھی لایا جائے گا اور وہی سوال کیا جائے گا کہ کیا کیا اتنا مال میں نے تجھے دیا کہ لوگوں سے پوچھنے کی لوگوں کا محتاج نہیں رہا۔ تو بندہ کہے گا کہ میں نے رشتہ داری کو نبھائی، کنت اصل الرحم واتصدق، اور صدقہ خیرات کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، اور فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، آپ نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بے شک تو چاہتا تھا کہ لوگ بولیں جواد ہے، جواد کہتے ہیں سخی کو، جو لوگوں کو دیتا کرتا تھا، لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا تھا، نیت خراب تھی۔ اور تیسرا انسان جو جہاد میں شہید ہو گیا تاکہ لوگ بولیں جری ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کہا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے سب سے پہلے ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جن کے جہنم کیونکہ نیتوں میں کھوٹ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے لے کر جا کر صحابی سناتے ہیں، کیونکہ اس حدیث سننے کے بعد وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، دوسروں کو بھی سنایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث لے کر جا کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کو جا کر سنائے، جو صحابی ہیں، اور یہ حدیث سنائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ لوگ سمجھے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو علماء ہیں، یہ تو شہداء ہیں جو شہید ہیں، اور یہ سخی نیک اعمال کرنے والے ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ پھر رونے لگے، پھر رونے لگے، اور پھر اپنا چہرہ پوچھا اور کہا اللہ نے بالکل سچ کہا، اور اس کے رسول نے بھی۔ وہ آیت پڑھنے لگے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو اس دنیا کی زینتیں چاہتا ہے، دنیا کی چیزیں چاہتا ہے، نوفی لہم، ان کو دیا جائے گا، اور اعمالہم فیہا، سارے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جائے گا، وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی، دنیا میں ان کو مال دیا جائے گا، سب چیز دیا جائے، کیونکہ ان کو دنیا ہی ہونا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ پھر اللہ نے کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے، نار کے، وحبط ما صنعوا، اور جو بھی اعمال کرتے تھے وہ باطل ہوگا، کیونکہ انہوں نے ریاکاری کی، اور اللہ نے انہیں دے دیا کہ وہ عالم جانے گئے، وہ شہید جانے گئے، وہ سخی جانے گئے، اور ان کو دنیا میں ہی مل گیا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا، باطل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ مناقشہ جو اللہ پوچھ تاچھ کرے گا بندے کے سامنے، اللہ تعالیٰ مومن بندے کو لائے گا، اس کو کہتے ہیں حدیث النجوہ، نجوہ کہتے ہیں جو اللہ خاص بات کرے گا، سیکریٹ بات جو کرے گا بندے کے ساتھ۔ تو تابعی کہتے ہیں آپ نے حدیث سنی ہے نجوہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن بندے کو قریب کرے گا، یدنی المؤمن فیدع علیہ کنفہ ویسترہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ستر میں کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے چھپا دے گا، کیونکہ کفار مشرکین کو سامنے ہوگا، سب کے سامنے حساب کتاب ہوگا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ اور اللہ کہے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، وہ گناہ معلوم ہے کیا، وہ گناہ معلوم ہو کیا، اللہ سارے گناہ مومن کے گناتے جائے گا۔ تو بندہ بولے گا اے ربی نعم نعم نعم، بندہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، پورا اقرار کر دے گا اپنے گناہوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، دنیا میں اللہ نے چھپائے رکھا ہے، اللہ نے پردے میں رکھا، اللہ کہے گا میں نے دنیا میں سارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے اور آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی پردوں میں رکھے اور آخرت میں ہمیں سب معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر
جو ہے اس کا حساب کا کتاب اس کو دیا جائے گا، حسنات کے کتاب جو لکھا ہوا ہوگا۔ اور ایک حدیث جس میں اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا، حقوق العباد کی حدیث ہے، لیکن جہاں اللہ بات کرے گا، اللہ کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا آپ نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اور میں آپ کی عیادت کیسے کروں اور آپ رب العالمین ہیں؟ تو اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کہ آپ نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور اپنے عیادت نہیں کی؟ تو آج کئی ہسپتال میں چلے جائیں، کئی لوگ ہیں جنہیں کوئی عیادت کرنے والا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی پوچھ کرے گا۔ اگر ہم جانتے ہیں کسی کے پاس جانا ہے، بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کرنا جانا چاہیے، اور اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے اگر وہ شام میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اتنا نیک عمل ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ فکس کر دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، رحمتیں کرنے کے لیے۔ پھر اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، میں کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا اور کھانا تم نے نہیں کھلایا، یا ربی وکیف اطعم، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاؤں، انت رب العالمین، اور آپ رب العالمین ہیں۔ تو اللہ کہے گا ایک بندہ آیا تھا کھانا مانگنے کے لیے، کھانا کھلانے کے بہت سارے فضائل ہیں، کئی آیتوں میں دیکھیے اطعموا الطعام، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کھانا کھلانے کی، جس کو ہو، چاہے غریب ہو عوام ہو، سب کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ اور پھر تیسری بات اللہ پوچھے گا کہ میں پانی مانگنے کے لیے آیا تھا اور تم نے پانی نہیں پلایا، کھانا تو چھوڑ دو، پانی تک نہیں پلایا، تو بندہ وہی کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ کو پانی کیسے پلاؤں اور آپ رب العالمین ہیں؟ فلاں شخص جو ہے آیا تھا پانی مانگنے کے لیے اور آپ نے پانی نہیں ملایا۔ تو پانی بھی پلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ سعد بن عبادہ کی والدہ کا رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، یا رسول اللہ ماتت امی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں صدقہ کروں؟ تو کون سا بہترین صدقہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ سقیۃ الماء، کہ پانی پلانا لوگوں کو۔ تو سعد بن عبادہ مدینے میں یہی کام کیا کرتے تھے، اپنے والدہ کے لیے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ آج بھی ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوشش کرنے والے مسجد کو آ جائیں تو ایک کریٹ لے کر آ سکتے ہیں پانی کے بوٹل کا، 100 روپے میں 25 بوٹل ایسے کچھ آ جاتے ہیں، لوگوں کو پانی بانٹ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے اتنا کام دیا ہے، ہر جگہ بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ افضل صدقہ کیا ہے؟ سقیۃ الماء، بہترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ آپ بولیں گے کیا ضرورت ہے، آج کل تو پانی سب جگہ موجود ہے۔ نہیں، انسان چاہ رہا ہے، مسافر ہے، کئی لوگ جو ہے، ہر انسان قبول کرتا ہے پانی کو اور انسان کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ سارے اعمال، بیمار کی عیادت کیا ہم نے کی یا نہیں کی، ہم نے کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، اور اللہ پوچھے گا ہم نے پانی پلایا یا نہیں پلایا۔ اگر آپ یہ سب کام کرتے، وجدت ذلک عندی، مجھے اس کے پاس پاتے، مجھے اس کے پاس پاتے۔ اور ایک حدیث جس کے بارے میں ذکر کریں گے وہ ہے کہ حساب کتاب بندے کا ہو گیا، اس کے بعد رپورٹ کارڈ آ جائے گی قیامت کے دن، حساب کتاب کے بعد کتابیں اڑتے ہوئے آ جائیں گی، اور مومن کو کتاب کہاں سے آئیں گے؟ رائٹ ہینڈ میں، اس کو اصحاب الیمین اس لیے کہا جاتا ہے، رائٹ ہینڈ سے، دائیں ہاتھ سے ان کو کتابیں دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بے شک اس کا حساب آسان ہے جس کے رائٹ ہینڈ سے۔ پھر کفار مشرکین کو کس طرح سے دیا جائے گا؟ ان کے اصحاب الشمال، شمال کی طرح دیا جائے گا، اور پیٹھ پیچھے سے بھی آئے گی کتاب، پیٹھ پیچھے سے بھی۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ دیے جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا، اپنے خاندان والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا میری رپورٹ کارڈ پڑھیے، میری کتاب پڑھیے۔ تو انسان کہے گا فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جیسے آج بھی کوئی اچھا رپورٹ بچہ پڑھ لے تو سب کو دکھاتے پڑتا ہے، لیکن برا ہے تو چھپا لیتا ہے۔ تو ویسے ہی قیامت کے دن وہ دیکھو یہ اعمال میں نے کیا، انسان دکھاتے
پھرے گا. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، میں دنیا میں رہتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میں حساب سے ملنے والا ہوں، مجھے معلوم تھا حساب، اس لیے میں دیکھ دیکھ کر عمل کیا کرتا تھا. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ رضامندی کی زندگی میں انسان جیے گا، جس کے اصحاب الیمین والے ہیں. اللہ نے کہا فی جنت عالیہ، اونچے اونچے جنتوں میں رہے گا وہ، قطوفہا دانیہ، پھل جو ہے قریب رہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو پہلے کے دنوں میں اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے کھاؤ اور پیو، سکون سے رہو. عیشۃ راضیہ. لیکن جو منافق رہے گا اس کو اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ پیچھے سے اس کو کتاب دی جائے گی. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور کہے گا ہائے بربادی بربادی ہے اب، کیونکہ وہ دیکھا اتنے اعمال ہے، اور سارے جہنم میں اس کو لے کے جائیں گے. لوگ پڑھیں، وہ لوگوں سے چھپاتے پھرے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اور اتنی بربادی ہوگی وہ پڑھ کے، وہ اپنی موت کو پکارے کاش میں مر جاؤں، اتنے اعمال ہیں جو برے اعمال ہیں. گنہگار شخص یا منافق شخص یا مشرک شخص وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت آ جائے، موت آئے. لیکن اس دن کوئی موت نہیں ہے، موت کو خود ذبح کر دیا جائے گا. خلود فلا موت، اور کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان جیے گا. اور فرشتے بھی، اور کہا جائے گا آخری آیت جو آج ہم ذکر کریں گے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب میں کوئی ظلم نہیں لکھا گیا، کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات کرتی ہے کیا؟ حق کی چیز بات کرتی ہے. جس کے بھی اعمال میں صحیفہ جو ملے گا کتاب، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. انا کننا نستنسخ، بے شک ہم ریکارڈ کر رہے تھے سب چیز. فرشتے کہیں گے ہم ہر چیز ریکارڈ کر رہے تھے. ما کنتم تعملون، جو بھی آپ عمل کر رہے تھے. تو آج ہم نے ذکر کیا کہ حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا ہر بندے سے، حساب کتاب اس کے ساتھ مناقشہ کیا جائے گا. لیکن یہ صرف اعمال کا ہم نے ذکر کیا. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ بندوں کے حقوق میں بھی سوال جواب ہوگا. لیکن ایک حدیث ہم نے لائی بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی، لیکن یہ مناقشہ حساب کتاب ہوگا. لیکن مومن کے بارے میں ہم نے کہا کہ مومن کو صرف پیش کیا جائے گا، اور پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مومنوں کی صفوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے.